अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कुलसूम इफ्तिखार और आज मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगी इस मौजू पर कि जब किसी मर्ज के लिए कोई नई मेडिसिन दरियाफ्त होती है तो इसे मरीजों तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है और इसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो जनाब, बात कुछ यूं है कि जब कोई नई मेडिसिन दरियाफ्त होती है तो इसे मरीजों के लिए दस्तयाब होने में अमूमन 10 से 12 साल लग जाते हैं और इस सारे प्रोसेस के मुकम्मल होने में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। मैंने 10 से 12 साल ही कहा और अरबों रुपए की ही बात की। पहली बार सुनने में ये कुछ ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन किसी भी नई मेडिसिन की मंजूरी के सारे तरीक़ाकार को जान लेने के बाद ये आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। दरअसल दरियाफ्त होने वाली नई मेडिसिन को मार्केट तक पहुंचने से पहले बहुत से सख्त मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये मराहिल कौन से हैं और किस कदर ज़रूरी हैं? तफसील जानने के लिए बराह करम पूरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिए। तो सबसे पहला मरहला होता है मेडिसिन का दरियाफ्त होना। यह दरियाफ्त बाज़-औक़ात इत्तफ़ाक़न हो जाती है, लेकिन अक्सर ये इत्तफ़ाक़िया नहीं बल्कि कई महीनों या सालों की मुसलसल मेहनत का नतीजा होती है। फार्मासिस्ट यानी अद्वियात के माहिरीन लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत लंबे अरसे से मुख्तलिफ जड़ी बूटियों, ग़िज़ाओं और मुरक्कबात को आज़मा कर देख रहे होते हैं और दर्जनों, बीसियों और बाज़-औक़ात सैकड़ों मुख्तलिफ तराकीब को आज़माने के बाद बिलाखिर कोई एक नुस्ख़ा काम का निकलता है और यूं एक नई दवा दरियाफ्त हो जाती है। लेकिन ऐसा होने से पहले बहुत सा वक्त और पैसा लग चुका होता है। दूसरे मरहले में नई दरियाफ्त होने वाली दवा पर लेबॉर्ट्री में ही मजीद तजर्बात किए जाते हैं ताकि एक तो इस बात की अच्छी तरह तसल्ली हो जाए कि ये वाकई करामत है और दूसरा ये बात भी अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये किस तरह काम करती है और इसके क्या मुमकिन फ़ायदे और नुकसानात हैं। ये मरहला भी कोई आसान नहीं होता। ये दिनों या हफ्तों का नहीं बल्कि कई महीनों का काम होता है और इस मरहले में भी किसी किस्म की कोई कोताही बरतना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि किसी भी दवा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल किए बगैर इसे किसी जानवर या इंसान को दे देना ये इसकी जान से खेलने के मुतरादिफ है। तो लेबॉर्ट्री में दवा की साख्त और कारकर्दगी को अच्छी तरह समझ लेने के बाद बात पहुंचती है तीसरे मरहले में और ये होता है दवा को जानवरों पर आजमा कर देखना। तीसरे मरहले में इस दवा को मुख्तलिफ जानवरों जैसे खरगोश, बंदर, बिल्लियां या चूहों वगैरह पर आजमा कर देखा जाता है कि क्या दवा वही नताइज पैदा कर रही है कि जिसकी हमें तवक्को थी, या तवक्को के बरक्स कोई खातर खा फायदा तो नहीं हुआ बल्कि उल्टा कुछ साइड इफेक्ट्स जाहिर हो गए। तो जानवरों पर किए जाने वाले तजर्बात अगर हौसला अफजा नताइज पैदा करें तो दवा बनाने वाली कंपनी या साइंसदान एक तो इस दवा को अपने नाम से रजिस्टर करवाते हैं ताकि कोई और इस दवा को दरियाफ्त करने का दावा न कर सके, और दूसरा इस दवा को इंसानों पर आजमाने की सरकारी इजाज़त हासिल करते हैं। इस मरहले को आप चौथा मरहला कह सकते हैं क्योंकि इस मरहले में भी बहुत सा वक्त सर्फ होता है और दरख्वास्त देने वाली कंपनी या फर्द को कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सरकारी इजाज़त बाकायदा तौर पर हासिल कर लेने के बाद अब माहिरीन को इजाज़त होती है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स का आगाज़ कर सकें, यानी इस दवा को इंसानों पर आजमा कर देख सकें। ये पांचवा और इंतहाई नाजुक मरहला होता है और क्लिनिकल ट्रायल्स का ये मरहला मजीद 3 मराहिल में मुकम्मल हो पाता है। पहले मरहले में कम अज कम 20 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 80 तक सेहतमंद रजाकारों पर इस दवा को आजमा कर देखा जाता है। इन रजाकारों को बहुत मोहताद अंदाज से दवा दी जाती है और दवा देने से पहले भी इनके तमाम तर टेस्ट होते हैं और दवा देने के बाद भी इनके कई रोज तक मुसलसल हर किस्म के टेस्ट होते रहते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि दवा से किसी किस्म की कोई मुज़र असरात मुरतब तो नहीं हो रहे। इस मरहले में दवा के सिर्फ मुस्बत और मनफी असरात ही नहीं नोट किए जाते बल्कि ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि दवा कहाँ से खून में जज्ब होगी, यानी अगर दवा को मुंह के रास्ते से लिया गया है तो क्या वो मुंह में जज्ब होगी, मैदे में जज्ब होगी, छोटी आंत से खून में शामिल होगी या ये अमल बड़ी आंत में होगा। फिर ये कि दवा की पूरी मिकदार जज्ब हो जाएगी या कुछ जज्ब हो जाएगी और कुछ आंतों में रह जाएगी। मसलन जैसे हमने 100 मिलीग्राम दवा ली तो क्या 100 की 100 मिलीग्राम खून तक पहुंचेगी या सिर्फ 40 मिलीग्राम खून तक पहुंच पाएगी। इसको मेडिकल की जुबान में कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये जाने बगैर हम दवा की मतलूबा मिकदार का तयन नहीं कर सकते। जाहिर है कि मरीज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इसे दवा की पूरी मिकदार नहीं मिलेगी। तो अगर इसे 100 मिलीग्राम की ज़रूरत है लेकिन तजरिबात से पता चलता है कि खून में सिर्फ 40 मिलीग्राम जज्ब हो सकती है तो फिर हमें मरीज को 100 मिलीग्राम की बजाय 250 मिलीग्राम की खुराक देनी पड़ेगी।
اور اگلی بات یہ ہے کہ دوا خون میں جذب ہو جانے کے بعد پورے جسم میں گھومے گی، کیونکہ خون جسم کے ہر عضو اور ہر خلیے تک پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی جسم کے ہر عضو میں سے گزرے گی اور ہر خلیے تک پہنچے گی۔ یعنی اگر ہم نے مریض کو گردوں کی دوا دی ہے تو وہ صرف گردوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جگر، دل، دماغ، آنکھوں، جوڑوں، پٹھوں اور جلد تک بھی پہنچے گی۔ تو ہمارے لیے یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ اس دوا کا گردوں پر کیا اثر ہوگا، بلکہ ہمارے لیے یہ جاننا بھی بہت اہم ہے کہ وہ جسم کے دیگر اعضاء پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ یعنی اس کا جگر پر کیا اثر ہوگا، دماغ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہمارے بالوں پر، ناخنوں پر، ہڈیوں پر، جوڑوں پر۔ مطلب یہ جاننا اہم ہے کہ جسم کے ہر حصے پر اس کے کیا مثبت یا منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ معلومات حاصل کیے بغیر مریض کو دوا دے دینا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مریض کا جگر ٹھیک کرتے کرتے اس کے گردے خراب کر ڈالیں، یا اسے معدے کی دوا دی جائے اور اس کا معدہ تو ٹھیک ہو جائے لیکن اس دوا کی وجہ سے وہ دل کا مریض بن جائے۔ مریض بخار کی دوا لے اور بخار تو اتر جائے لیکن اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں۔ تو یہ معلومات بہت اہم ہوتی ہے اور اس معلومات کو میڈیکل کی زبان میں فارماکو ڈائنامکس کہتے ہیں۔ اسی مرحلے کے دوران ماہرین یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوا کتنی دیر تک خون میں رہے گی۔ خون میں گردش کرتے ہوئے یا جسم کے مختلف اعضاء میں سے گزرنے کے بعد اس دوا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی اور وہ پھر کس طرح اور کس راستے سے جسم سے خارج ہوگی۔ اس ساری معلومات کو فارماکوکائنیٹکس کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ مرحلہ کس قدر پیچیدہ اور محنت طلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ساری معلومات کو جمع کرنے میں عموماً 1 سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری معلومات جمع کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کو ہر طرح کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور بار بار کرنے پڑتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ، پیشاب کے ٹیسٹ، پخانے کے ٹیسٹ، پسینے کے، تھوک کے، جسم کے دیگر رطوبتوں کے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، MRI، ایکس رے اور نہ جانے کیا کچھ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری معلومات بس فرض کر لی جائے یا بس مریض کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے کہ دوا لینے کے بعد اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ دوا لینے کے بعد جس میں آنے والی اکثر تبدیلیاں نہ تو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں اور نہ مریض کو محسوس ہوتی ہیں۔ ان کا پتہ صرف اور صرف ٹیسٹوں سے ہی چل سکتا ہے، اس لیے یہ سارے ٹیسٹ بار بار کر کے دیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ خیر، یہ مشکل مرحلہ اگر کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو کلینکل ٹرائلز یعنی میڈیسن کے انسانوں پر ہونے والے تجربات دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو صحت مند رضاکار لیے گئے تھے، لیکن دوسرے مرحلے میں اس دوا کو آزمانے کے لیے اس بیماری کے مریضوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور تقریباً 100 سے 300 رضاکار مریضوں پر اس دوا کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہدف بنائے گئے مرض کے لیے یہ دوا کس حد تک مؤثر ہے۔ مریضوں کو بڑے محتاط انداز سے دوا کی کم سے کم مقدار بھی دے کر دیکھی جاتی ہے اور دوا کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ٹرائی کی جاتی ہے، اور اس دوران مریضوں کو مسلسل مشاہدے یا رابطے میں رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی پریشان کن علامات ظاہر ہوں تو مریض کو فوراً طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس مرحلے میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے اور دوا کے اچھے یا برے اثرات کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ فوراً ظاہر ہو جائے۔ بعض سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تو عموماً اس مرحلے کے مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو جب 100 سے 300 تک مریض تسلی بخش حد تک اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو اب بات تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں مریضوں پر اس دوا کو آزما کر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب دوا کو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر چکے، جانوروں پر بھی ٹرائی کر چکے ہیں، تقریباً 80 تک صحت مند رضاکاروں پر بھی ہم نے اسے آزما لیا ہے اور 300 تک مریض بھی اس دوا سے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو پھر اب مزید کیا کسر باقی رہ گئی کہ اب تیسرے مرحلے میں مزید مریضوں پر اس دوا کو ٹیسٹ کیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسانوں سے مختلف بنایا ہے۔ ہر انسان پر کسی دوا کا ایک سا اثر نہیں ہوتا، جس طرح کھانے پینے کے حوالے سے ہر شخص کی اپنی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے اور ایک ہی غذا ایک شخص کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان دیتی ہے، بالکل اسی طرح دوا کے بھی مختلف لوگوں پر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی اربوں کی آبادی میں سے صرف 300 انسانوں پر اس دوا کو آزما لینا کافی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تعداد کم از کم ہزاروں میں ہونی چاہیے۔
اور ہمارے انتخاب میں ہر جنس، ہر عمر، ہر رنگ و نسل اور مختلف علاقوں اور طبیعتوں کے لوگ شامل ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ دوا ہر کسی کے لیے محفوظ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوا مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے اور ایک طرح کے لوگوں کے لیے تو وہ مفید ہو، لیکن کسی اور طرح کے لوگوں کی صحت یا جان کو وہ خطرے میں ڈال دے۔ تو اسی لیے دوسرے مرحلے میں 300 تک مریضوں پر اس دوا کو آزما لینے کے بعد تیسرے مرحلے میں بہت سے مختلف ہاسپٹلز اور کلینکس پر، جہاں ہر طرح کے مریض آتے ہیں، 1000 سے 3000 تک مریضوں پر اس دوا کو ٹرائی کیا جاتا ہے، اور انہیں دوا دینے کے بعد ان کی علامات نوٹ کی جاتی ہیں، ان کے بار بار ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ان سے زبانی بھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے دوا لینے کے بعد کیا محسوس کیا۔ تیسرے مرحلے کی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اسی مرحلے کے دوران پلاسیبو کنٹرول ٹرائلز بھی کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے تجربات کہ جن میں آدھے مریضوں کو تو سچ مچ وہ دوا کھانے کو ملتی ہے، لیکن آدھے مریضوں کو ایک ایسی گولی کھانے کو دی جاتی ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں تو بالکل اصل دوا جیسی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس دوا کی ذرا سی بھی مقدار شامل نہیں ہوتی۔ اس طرح کی گولی کو میڈیکل کی زبان میں پلاسیبو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس بات کو ڈاکٹر اور مریض دونوں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، تاکہ ڈاکٹر کو بھی اس بات کا یقین ہو کہ وہ مریض کو میڈیسن دے رہا ہے اور مریض کو بھی اس بات کا یقین ہو کہ وہ میڈیسن ہی لے رہا ہے۔ اس طرح کے تجربات کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ مریض واقعی میڈیسن کے اثر سے ٹھیک ہو رہے ہیں یا ان کے ٹھیک ہونے میں میڈیسن کا کوئی کردار نہیں، بلکہ وہ تو بس ایک نفسیاتی اثر کی وجہ سے اپنی یقین کی طاقت سے خود بخود ٹھیک ہو رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوا کو تو پھر مؤثر نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر وہ والے مریض تو ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے سچ مچ وہ دوا لی، لیکن پلاسیبو والے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ دوا واقعی مؤثر ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ والا مرض خود بخود ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یا محض نفسیاتی اثر سے ٹھیک ہونے والا نہیں۔ اس کے لیے مریض کو سچ مچ دوا ہی لینی پڑے گی۔ تو جناب، اس تیسرے اور آخری مرحلے کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچنے میں 2.5 سے 3 سال لگ جاتے ہیں، اور یوں بالآخر میڈیسن اس قابل سمجھی جاتی ہے کہ اسے مارکیٹ کرنے اور مریضوں کو تجویز کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نئی دریافت ہونے والی ساری ادویات اس آخری مرحلے تک نہیں پہنچ پاتی۔ تقریباً 5000 نئی دریافت ہونے والی ادویات میں سے بمشکل کوئی ایک دوا ایسی ہوتی ہے جو یہ سارے مراحل کامیابی سے طے کر پاتی ہے۔ باقی ادویات یا تو تجربات میں خاطر خواہ نتائج نہیں دے پاتی، یا ان کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً رد کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی دوا ان سارے مراحل سے کامیابی سے گزر جائے تو پھر دوا بنانے والی کمپنی تجربات سے حاصل ہونے والی تمام تر معلومات کو جمع کر کے حکومت کے متعلقہ ادارے کو جمع کرواتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری معلومات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی 1,00,000 صفحات پر پوری آ پاتی ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر نیو ڈرگ اپلیکیشن کی کوئی بھی رپورٹ چیک کر لیں، وہ آپ کو 1,00,000 صفحات سے زیادہ ہی ملے گی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو کمپنی جب یہ درخواست دیتی ہے تو متعلقہ حکومتی ادارہ ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے، جو اچھی طرح اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں اور خوب اچھی طرح اس بات کی تسلی کرتے ہیں کہ اس دوا کے سارے تجربات کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا گیا ہے، سارے لوازمات پورے کیے گئے ہیں اور تجربات کے نتائج تسلی بخش ہیں۔ اس کے بعد حکومت اس کمپنی کو اجازت دیتی ہے کہ وہ دوا کو تیار کر کے میڈیکل سٹورز تک پہنچائیں اور ڈاکٹرز اس سے مریضوں کو تجویز کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیسن پر ہونے والی ریسرچ کا سلسلہ تو مارکیٹ میں دستیاب ہو جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ درخواست کے منظور ہونے کا آخری مرحلہ عموماً 2 سے 2.5 سال تک کا وقت لے سکتا ہے۔ البتہ میڈیسن اگر ایسی ہے کہ جس کی دنیا میں مریضوں کو اشد اور فوری ضرورت ہے تو کمپنی حکومت سے فاسٹ ٹریک کی درخواست کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں حکومت 2 سے 3 ماہ کے اندر ضروری کارروائی پوری کر کے کمپنی کو ترجیحی بنیادوں پر لائسنس جاری کر سکتی ہے۔ جیسے ماضی میں ہمارے پاس کچھ مثالیں موجود ہیں کہ 2004 میں کرونک آئرن اوورلوڈ کے علاج کے لیے ایکس جیڈ برانڈ نیم سے ڈیفاریسیروکس کو 2 ماہ میں یہ لائسنس ملا۔ اسی طرح 2006 میں کینسر کی ایک قسم ٹی سیل لمفوما ٹریٹمنٹ کے لیے زولینزا یعنی ورینوسٹاٹ کو ملا، یا 2009 میں اینٹی ملیریل کویٹم جو کہ آٹیمیتھر اور لومافینٹرین کا کمبینیشن ہے اس کو ملا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکومت اگر 2 سے 3 ماہ میں اپنی کارروائی مکمل کر بھی لے تو بھی حکومت تک نیو ڈرگ اپلیکیشن آنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں۔ وہ تو کئی سالوں کا کام ہے اور سالوں کے کام کو مہینوں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔
آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ دوا دریافت ہوئی نہیں اور آپ نے تجربات شروع کر دیے، یا دوا دریافت ہونے کے بعد لیبارٹری میں اس کے سارے تجربات مکمل کیے بغیر اور اس کو جانوروں پر ٹیسٹ کیے بغیر اسے انسانوں پر آزمانا شروع کر دیں اور یوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیں، یا انسانوں پر ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ جلد بازی میں تھوڑے سے لوگوں پر آزما کر اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کی پوری معلومات حاصل کیے بغیر اسے مریضوں کو لکھ کر دینا شروع کر دیں اور یوں ان کی صحت اور جان دونوں کو خطرے میں ڈال دیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ جلد بازی انسانیت کی خدمت ہوگی یا انسانیت پر ظلم ہوگا، اور ایسی لاپرواہی کرنے والے کو ہم مریضوں کا ہمدرد کہیں گے یا مریضوں کا دشمن؟ تو ایسا کوئی بھی شخص یا ادارہ کہ جو نئی دریافت ہونے والی دوا کے تجربات کے سارے مراحل مکمل کیے بغیر محض خوش فہمی اور اوور کانفیڈنس کی بنیاد پر دوسروں کو وہ دوا تجویز کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ شخص یا تو اپنی لا علمی اور کم عقلی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی صحت اور زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، یا پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس جرم کا ارتکاب صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے جلد از جلد ناجائز منافع حاصل ہو سکے۔ خیر، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، ہمیں ایسے کسی بھی شخص یا ادارے سے خبردار رہنا چاہیے اور اسے ہرگز اپنی صحت یا جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جب تک ہم اچھی طرح تسلی نہ کر لیں کہ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص یا ادارہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ اتنی مشکل، لمبی اور مہنگی ریسرچ کر سکے کہ جس کے لیے بہت مہنگی ٹیکنالوجی اور سہولیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ماہرین چاہیے ہوتے ہیں، جس کے لیے کروڑوں اربوں روپے درکار ہوتے ہیں اور جس کو مکمل ہونے میں 10 سے 12 سال لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات ضرور پیدا ہونے چاہیے کہ اس شخص یا ادارے نے نئی دوا کی منظوری کے تمام تر لوازمات کو کب، کہاں، کس طرح اور کس حد تک پورا کیا۔ تو جناب، اس ساری گفتگو سے سیکھنے والا اور یاد رکھنے والا سبق یہ ہے کہ آپ کی صحت اور زندگی بے حد قیمتی ہے، اس لیے اسے جلد بازی میں تجربات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا، اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آپ کی صحت یا زندگی کو خطرے میں ڈالے۔ اسی لیے کسی بھی نئی دوا کے دریافت ہونے کے بعد اس پر 10-12 سال خوب اچھی طرح ریسرچ کی جاتی ہے، اور تب تک اسے مریضوں کو استعمال کروانے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ معلومات ہمیں عملی تجربات اور ٹیسٹوں سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کلثوم افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہماری صحت اور جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔